बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सुबह दोपहर शाम तकरीर पे तकरीर कर रहे हैं, 14 माह की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म ने अपने अलविदाई खिताबात जल्दी शुरू कर दिए? देखें करामत मुग़ल साहब, वैसे तो माशाल्लाह आप अब बड़े उम्र रसीदा हो चुके हैं। अच्छा। और ज़ाहिर है कि बंदा मुख्तलिफ़ तौर तरीके जो है वो अपनाता है अपने आप को कम सिन दिखाने के, कम उम्र दिखाने के। लेकिन हम ये फ़र्ज़ कर लेना कि अगर इस वक्त आप वाकई एक छोटे से बच्चे होते और आपके वालिदैन आपको ले जाते डिज़नीलैंड सैर करने के लिए, लेकिन साथ ही आपको ये भी पता होता कि ये आपका पहला और आखिरी चांस है डिज़नीलैंड में, सही, तो आप सोचें कि आप वहाँ से निकलने से पहले कि मैं ये झूले पे भी बैठ जाऊँ, मैं ये झूले पे भी बैठ जाऊँ, मैं मिक्की माउस के साथ भी तस्वीर उतरवा लूँ, मैं मिनी माउस के साथ भी हाथ मिला लूँ, मैं इधर भी घूम लूँ, मैं रोलर कोस्टर राइड भी ले लूँ। आप ये करते ना, मतलब जब आपको पता होता है ना कि ये आपका सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। देखिए, ये तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो अगर इस्टेब्लिशमेंट की नज़र से देखें या किसी भी इदारे की नज़र से देखें ना कि कैसा आपको चाहिए बंदा जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो काम करने के लिए, जी, तो शहबाज शरीफ साहब में वो गुण पूरे। सही। लेकिन उनका एक बड़ा मसला है कि वो अपनी जमात के भी लीडर नहीं है। यानी जब आप एक मुल्क को चलाने के लिए ये सोचते हैं ना कि किसी के लीडर चाहिए ना आपको मुल्क चलाने के लिए, अब लीडर जो है वो किसी की लाइकिंग है या नहीं है। इमरान खान है तहरीक इंसाफ का, सही, नून लीग के हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, और अभी फैसला नहीं हुआ कि जरदारी या बिलावल में से कौन है, लेकिन ठीक है बिलावल है, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी के हैं। हर पार्टी में ना एक शख्स होता है जो उस पार्टी का लीडर होता है। सही। अगर आप अपनी पार्टी के भी लीडर नहीं है ना, तो आप सोचें कि आप ये तो मतलब किराए का वज़ीर आज़म बन गया ना। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कबूलियत होने के बावजूद एक बड़ा शदीद मसला है कि उनको खुद इल्म है कि उनका तो कुरान निकला है ना। सही। उन्होंने तो पंजाब से ऊपर लॉटरी निकली है उनकी। हाँ हाँ, कुरानदाजी में उनका नाम निकल आया। फलां शेख को फलां शेख के साथ मिला के पढ़ा तो फिर नतीजा जो है फलां शेख ने सपोर्ट कर दिया। हाँ, तो वो 3-4 चीज़ें हुई कि मियां नवाज शरीफ ना अहल हो, मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हो, एक पॉपुलर जमात के पॉपुलर लीडर को निकालना हो, उसके लिए फिर एक भानमती का कुंबा जोड़ा जाए और उसमें फिर एक ऐसा शख्स देखा जाए जिसके साथ इदारा भी और इदारे भी कंफर्टेबल हों, इस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्टेबल हो, उनकी जमात में भी उसकी जो है ना कोई छोटे भाई वाली हैसियत हो, तो फिर जाके शहबाज शरीफ इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद बने वज़ीर आज़म। सही। तो शहबाज शरीफ साहब को ये तकरीबन यकीन है कि उनको अगर कोई और बनाना भी चाहे ना तो उनकी अपनी जमात नहीं चाहती कि वो अगले वज़ीर आज़म बने। तो ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा मौका है कि जिसपे वो चाहते हैं कि उन्होंने जैसा कैसा परफॉर्म किया, जो कुछ किया अपने तौर पर एक अपना थोड़ा सा सॉफ्टर फेस लोगों को दिखाएं, बताएं। आपने देखा ना जो उन्होंने आखिरी खिताब जो लास्ट जो कौम से खिताब उन्होंने फरमाया, उस खिताब में वो बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत की, वो बातें कर रहे हैं जनाब मोहब्बतें बढ़ाने की ज़रूरत है, नफ़रत ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये वो बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनका दौर नफ़रत से भरपूर दौर है। पाकिस्तान की तारीख़ में मुल्क के अंदर इतनी नफ़रतें किसी और शख्स के दौर में नहीं रही जितनी शहबाज शरीफ साहब के दौर में। अभी 14 माह का ये दौर है जी, 14 माह में उन्होंने 75-76 साल की नफ़रतें इकट्ठी कर लेना, उतनी अकेली शहबाज शरीफ साहब के दौर में पैदा हुई। सही। आप फलां पे ज़िम्मा लगा दें, फलां पे भाईजान यू वर द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इट हैपेंड अंडर योर अम्ब्रेला, आपके दौर में हुआ है ये, नाम तो आपका ही। अब होता क्या है, शहबाज शरीफ साहब खिताब करते हैं और ख़िताब के बाद वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 4 खबरें मैं आपको बताता हूँ। अल जज़ीरा, डॉन और 2 एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबरें जी, और वो खबरें परेशान कुन भी हैं, बड़ी खबरें हैं। और उन्होंने ये जो अरबों रुपए की कैंपेन इन्होंने चलाई है ना गुज़श्ता 14-15 माह में, आप तो माशाल्लाह मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में बड़े अहम ओहदों के ऊपर काम करते रहे। आपकी अलैक्स लैक भी है, इस्लाम दुआ भी है, तो आपको बहुत सारे आपके दोस्त चीज़ें बताते भी रहते हैं। आपको पता है कि अरबों रुपए जी की मीडिया कैंपेन्स इस दौर में आई हैं, और ये वो दौर था जिसमें जहर खाने के पैसे नहीं थे जी, जिसमें 21 अरब इलेक्शन कराने के पैसे नहीं जी, इलेक्शन कराने के पैसे नहीं थे, और अरब हार रुपया मीडिया के ऊपर उंडेला गया
اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں, مطلب فرما بردار بچے کی طرح میڈیا نے بھی کیا کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے نا وہ بڑا توشہ خانہ کیس جو ہے, سوری القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ دوبارہ سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے, اور خاص طور پر شاہ زیب خان زادہ تقریباً ہر دوسرا پروگرام اس پہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, سپوزڈلی پاکستان کا سب سے بڑا چینل اور پاکستان کا سب سے بڑا اینکر, مطلب کلیم تو یہی ہے نا. سوشل میڈیا پہ لوگ نہیں مانتے اس بات کو, لیکن ظاہر ہے نمبرز تو دے اسپیک فار دیم سیلفس. وہ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں جی, نام نہیں لیتے ملک ریاض, جہاں پہ نام لیتے ہیں وہاں بیپ لگ جاتی ہے جی. تو یہ تو اوقات ہے میڈیا کی, چھوڑے نا باقی ساری بات. آپ رپورٹ کرتے ہوئے ٹھیک ہے, پابندی چیئرمین تحریک انصاف کہنا, عمران خان نہیں کہنا, ملک ریاض بھی نہیں کہنا. آپ کیسے اس کیس کو آگے چلائیں گے؟ مطلب ایک پارٹی ہے نا اس میں, یہاں پابندی ہے, وہاں خود سے ہے بھائی. میڈیا کی اتنی بڑی کمپینز بند ہو جائیں گی, پیسے بند, تو وہ تو پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کا کریٹ ہوتا ہے. میڈیا جو ہے وہ اچھی مثبت چیزیں جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اوور آل اگر آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کا دور حکومت بدترین دور حکومت ہے, اور بدترین دور حکومت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کچھ بریفلی بات کر چکا ہوں, لیکن آپ اندازہ لگائیں نا, یہ وہ دور حکومت ہے کرامت مغل صاحب جس میں ہم نے گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھی, بالکل, جس میں ہم نے سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے, اور کم نہیں بہت زیادہ دیکھی ہے. سب سے مہنگا ڈالر دیکھا ہے, سب سے زیادہ مہنگائی دیکھی ہے, سب سے مہنگا پیٹرول دیکھا ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ تمام چیزیں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچی ہیں. بالکل, اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے سب سے زیادہ پابندی, جو میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر پرچے ملک سے چھوڑ کے جانا پڑا. ارشد شریف, مطلب آپ اندازہ لگائیں. عمران ریاض ابھی تک عمران ریاض غائب ہیں. جو ٹی وی چینلز کے اوپر بندشیں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا جی. اب آپ بعد میں سمیع ابراہیم, صدیق جان, ان کو یہ سارا صابر شاکر, محیط پیرزادہ, عالم حمید بھٹی, اچھا یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب جو پرامن احتجاج کا حق ہے وہ نہیں ملا. میں بریفلی ان سارے معاملات پہ بات کر چکا ہوں. یہ وہ دور ہے جس میں ایک وفاقی وزیر, کتنی لو بات ہے, وہ ایک سابق وزیر اعظم کے پیشاب سے کوکین نکال رہا تھا. یہ وہ دور ہے جس میں قادر پٹیل صاحب, جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ احسان جتا رہی تھی لوگوں پر کہ جن کی 40,000 سے کم انکم ہے ان کو 2,000 روپے, 2,000 اپنی جیب سے. جی, حکومت اپنی جیب سے. حکومت کی اپنی جیب کون سی ہوتی ہے؟ مطلب یا تو آپ بتائیں آپ نے جاتی عمرہ بیچ کے, آپ نے ماڈل ٹاؤن کا گھر بیچ کے, آپ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بیچ کے, آپ نے لندن میں کہیں کہیں اپنی جو پراپرٹیز ہیں یا وہ جہاں پر ابھی اسحاق ڈار کے جن ولاز میں آپ میٹنگز کر رہے تھے ان کو بیچ کے آپ نے عوام کے اوپر نچھاور کیے ہوں, یا کوئی جاب کرتے ہو وہاں سے پیسے کما کے آپ لگا رہے ہو, تو وہ آپ احسان اس طریقے سے لگا رہے تھے. اچھا, شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا جو گفتگو فرمائی, جو خطاب فرمایا, وہ ظاہر ہے لوگوں کے علم میں ہے, لیکن اس کے بعد کچھ خبریں آتی ہیں, وہ خبروں پہ آ جاتے ہیں ڈائریکٹ, کیونکہ وہ خطاب بھی لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خبروں میں سن چکے ہیں. میں گزشتہ ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں. اب یہ ڈان کی خبر ہے 14 جولائی کی, یہ خطاب ہے 13 جولائی شام تقریباً 6:15 بجے سٹارٹ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے اس دوران میسج بھی کیا شہباز شریف صاحب کا, اور یہ 14 جولائی کی خبر ہے, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ 4 خبریں آئی ہیں صحیح شہباز شریف صاحب کے خطاب کی, جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا, کون سا کمال کر دیا. ہم نے ووٹ بینک نہیں بنایا, ہم نے اسٹیٹ بینک کے اندر روپے جو ہیں وہ سرمایہ بہترین زبردست کر دی. بگ انڈسٹری آؤٹ پٹ شرنکس 14% ان میں. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا ملک جس کی آلریڈی جو معاشی تباہی نکلی ہوئی ہے, جس کی انڈسٹری, جس کی صنعت کا جو بدترین حال ہے, صرف مئی کے مہینے میں 14% وہ مزید سکڑ جاتی ہے. صحیح. اور اس میں جناب وہ وجوہات بتاتے ہیں, ڈیٹا جو, اور یہ ایز پر دا ڈیٹا ہے, یہ کوئی اندازہ نہیں ہے, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جاری کیا ہے, سرکاری طور پر جاری کیا گیا ہے, اور 9واں کنزیکٹیو منتھ ہے, 9 مہینے سے مسلسل آپ ڈکلائن پر ہیں, اور پاکستان کی جو میجر انڈسٹریز ہیں فسکل ایئر 2023 میں وہ نوز ڈائیو پر ہیں, اور اس میں جو پرائمری ریزن ہے وہ سلو ڈاؤن ان دی پروڈکشن آف ایکسپورٹ اورینٹیڈ ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ سیکٹرز,
جو سب سے بڑی ہماری اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ جتنی باتیں گنوا لیں، جتنی بڑی کیمپینز چلوا لیں، اصل کہانی اور اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹیکسٹائل اور کلودنگ سیکٹر بند ہوتا ہے نا، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آگے اگلے 4 ماہ 6 ماہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈیفالٹ سے بچا لیا، فلاں کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا، آپ نے ایک مریض کے سرحانے آکسیجن کا ایک ایکسٹرا سلنڈر لا کے رکھ دیا کہ یہ والا تو آلریڈی ختم ہونے والا تھا، ایک ایکسٹرا سلنڈر رکھ دیا آپ نے، اس کے پھیپھڑوں کا علاج نہیں کیا، اور اس کا مریض کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں، کسی بندے کو کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ اب ہوگا کیا؟ نہیں، وہ ریلیف کی تو کہانی یہ ہے کہ یہ جو وہ میں آپ جب آؤں گا نا جب الجزیرہ کی خبر پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ خبر نمبر 1 ہے، لیٹس جسٹ کوئکلی گو تھرو دیم۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، اور یہ اگین یہ ڈیٹا بیسڈ خبر ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے نا وہ کسی کے اندازے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ یوتھ سیکس گرینر پاسچرز اوورسیز، آفیشیل ڈیٹا بتاتا ہے کہ 12 لاکھ لوگ شہباز شریف کے دور حکومت میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ 12 لاکھ لوگ پتہ کون ہیں؟ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکی کے لگا کے نہیں گئے، جو لیگل گئے ہیں، جو لیگل گئے۔ اچھا، جو لیگل ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، آپ کو کچھ آتا ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس بڑی بینک بیلنس ہے، آپ اپنا وہ شیٹ دکھا سکتے ہیں، آپ کے پاس اسکل ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کسی ایک ایسے شعبے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں جس کی باہر بہت زیادہ ضرورت ہے، تب آپ کو جناب وہ ویلکم کرتے ہیں۔ بالکل ایسا، تب آپ کو جو ویزاز ہیں، ہائیلی اسکلڈ مائیگرنٹ ویزاز جو ہیں، HSMV ہے، دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو وہاں پر جابز آفر ہوتی ہیں۔ کن کو جابز آفر ہوتی ہیں؟ پروفیشنل بہت اسٹرانگ جو ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے 14 جولائی کی۔ یہ خبر کہتی ہے کہ مور دین 400,000 ہائیلی کوالیفائڈ ینگ Pakistanis went abroad in a desperate search of employment during the first 6 months of the current year. Official data revealed on Thursday. یہ بھی مئی تک، یعنی یہ صرف اس وقت میں ہے، تو ٹوٹل ملا کے 8 لاکھ گئے تھے 31 دسمبر تک صرف شہباز شریف کے دور حکومت میں، اور 4 لاکھ مزید چلے گئے ہیں۔ اور جو فینومینن ہے of seeking employment called the brain drain has been persisting for past many years، بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کل 5 سال میں ملا کے 27 لاکھ گئے، 5 سال میں ملا کے 27 لاکھ گئے، اور ان کے 1.25 سال میں 12 لاکھ، وچ مینس کہ اب لوگوں کی امید ہوتی ہے نا، آپ کس وجہ سے آپ رکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈیسیجنز لینے سے کیوں رکے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے رکے ہوتے ہیں کہ ان کو امید ہوتی ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ جب آپ کی امید دم توڑتی ہے نا، تو پھر آپ اس قسم کے ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے نہ ایمبیشیس بھی ہوتے ہیں نا، قوم کی کوئی خدمت کر لیں، وہ موقع بھی نہیں دیتے، ان کو مایوس کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی بہتری کی امید ہو سکتی تھی، یہ شہباز رانا کی اگین ایکسپریس ٹریبیون میں خبر ہے کہ جو بگ ریٹیلرز ہیں ان کو ایگزامپٹ کر دیا گیا، اور جو سیلریڈ کلاس ہے برڈنڈ ود ایڈیشنل ٹیکسز، بہت زیادہ، کہ یہ جو ہمیں کہانی سنا رہے ہیں نا کہ ہم نے IMF کر دیا، فلاں کر دیا، IMF کا پے کون کرے گا؟ IMF کا پے کریں گے لوگ، اور وہ آپ کو اگلی خبر میں آئیں گے تو اب اس میں ہو بھی کیا رہا ہے، جو ریٹیلرز ہیں اپنی وہ بنانے کے لیے 4800 بگ ریٹیلرز جو ہیں ان کو اب فائل ہی نہیں کرنے اپنے ریٹرنز جولائی سے۔ ایسی یہ جو تبدیلی، یہ جو بجٹ آیا تھا نا، اور بجٹ کے بعد اس ڈاکیومنٹ میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور کچھ پھر ایک منی بجٹ آ گیا تھا، پھر بجٹ ڈالا گیا، اس میں اپنے یہ جو جن کو ٹارگٹ کر کے جن کو ایگزامپٹ کرنا تھا کر دیا، سارا برڈن جو اٹھا کے وہ سیلریڈ کلاس۔ اگر میں غلط ہوں تو PTI نے ان کو ریگولرائز کیا تھا، ریٹیلرز کو بھی۔ اب آ جائیں جناب الجزیرہ کی خبر، ول پاکستانز IMF ایگریمنٹ سیو اٹس اکانومی، کہ کیا IMF کا جو ایگریمنٹ ہے جس کے حوالے سے یہ بہت دے آر بوسٹنگ اباؤٹ اٹ، کیا وہ پاکستان کی معیشت کو بچا سکتا ہے؟ تو اچھا، اس میں جو ان کی فرسٹ لائن انہوں نے لکھی ہوئی ہے نا، جو ہیڈنگ کے نیچے ہے، وہ کہ کر سکتا ہے، اسٹیبلائز کر سکتا ہے، مستحکم کر سکتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے اس سے حکومت کی پاپولیرٹی، یہ جو حکومت جا رہی ہے نا، اس کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ صحیح۔ اچھا، پھر آگے جب اس کی آپ تفصیل میں جاتے ہیں نا، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 3 بلین کا بیل آؤٹ پروگرام پاکستان کو ملا ہے، جس میں $1.2 ارب وہ پاکستان کو دے دیا گیا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ ہی ہیں یہ پیسے۔ یہ جو پیسے ہیں، جو فی الحال جو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے، بحران ہے،
اس پہ قابو پانے میں مدد تو ملے گی. لیکن پھر آگے یہ 3-4 کوسچنز مین ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو وائی واز دی IMF بیل آؤٹ نیڈڈ, کہ ضرورت کیوں تھی. وہ سب کو پتہ ہے کہ تباہی مچی ہوئی تھی آپ کے ہاں, جو اس وقت صورتحال تھی, بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تھا. آپ کو جناب اپنے جو قرضے ہیں ان کی واپسی کے لیے پیسے چاہیے تھے. اگر آپ IMF کے فریم ورک میں نہیں ہیں تو آپ کو دوست ممالک بھی پیسے نہیں دیتے, تو ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ تھی. یہ سب کچھ کرنا تھا. پھر آگے جناب آ جاتے ہیں کہ وٹ از دی IMF آسکنگ فار. IMF کیا مانگ رہا ہے. اب یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ جو ہمیں کہانی سنا رہے ہیں کہ آپ نے جو احسان کیا ہے, اس احسان تک لے کر بھی آپ ہی آئے ہیں. یہ جو ڈیلے ہوا ہے نا اس IMF پروگرام میں, مفتاح اسماعیل نے کر دیا تھا اگست میں لاسٹ ایئر, ستمبر میں آ گئے. جب آپ نیو یارک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے جہاز پہ بٹھایا سمدھی صاحب کو, میاں صاحب کے, اور آپ آ گئے نور خان ایئر بیس. وہاں پر آگے وہ جناب اس کے بعد اگلے چند مہینوں میں آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی انگلی ہلا ہلا کے کہا میرا 26 سال کا ایکسپیرینس ہے, مجھے پتہ ہے IMF سے کیسے ڈیل کرنا ہے. IMF شوڈ بیہیو, ورلڈ بینک شوڈ بیہیو, موڈیز شوڈ بیہیو. اور پھر جیو پالیٹکس کی بھی باتیں انہوں نے کی. سازش کی 8-9 مہینے کی تاخیر ہوئی, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے جناب وہ جب چلے تھے تو انہوں نے کہا کہ امپریشن بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ اب ڈار آ گیا. اور وہ کچھ لوگوں نے آرٹیکل بھی لکھے تھے کہ ڈار کی یاد تو آتی ہوگی, اسحاق ڈار کی, معافی مانگے. ہاں, ان کا بھی تھوڑا سا وہ کرنا تھا. تو صاحب نے جناب وہ فون کر کے کہا جناب ڈالر کو تھوڑا سا جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے, آرٹیفیشلی کنٹرول کرنا شروع کیا. دونوں میں گیپ بڑھا, IMF اوفینڈ علیحدہ ہوا, اور بلیک مارکیٹ آپ کی مزید بڑی ہو گئی. جی, جب ظاہر ہے کہ آپ کا فرق ہو جائے گا دونوں میں, اوپن اور انٹر میں, اور لوگ پھر بھجوائیں گے بھی دوسرے طریقے سے ہنڈی سے. وہاں سے جو جناب کرائسس ورشن ہوا. ساتھ میں انہوں نے جب قیمت بڑھانی تھی پیٹرول کی, تو آپ یہی تو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے ڈیسیجن یہ لیا تھا کہ جس دن 10 روپے بڑھنے تھے 10 روپے کم کر دیے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور بجلی کا یونٹ 5 روپے کم کر دیا. عمران خان کلیم کرتا تھا کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ کیسے کیے, آپ کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو سمجھنے سے قاصر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ بمپر کراپ ہوئی ہے, یہ ہمارے اس وقت ریزروز کی حالت ہے, اتنے ہمارے ریمیٹنسز ہیں, اس ریشو کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, جو بیرونی زر مبادلہ آ رہا ہے وہ اس ریشو سے بڑھ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو گندم ہے وہ ہم رشیا سے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ 30% پہ لے لیں گے, اور آئل جو ہے وہ ہم 30% ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ لے لیں گے, تو ہمیں مسئلہ نہیں آئے گا. آپ کے پاس ایسا کیا تھا, آپ کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں تھا. وہاں پر اسحاق ڈار نے جب بڑھانا تھا انہوں نے 7 روپے کم کر دیا. رشیا سے تو وہ اپنا مسل دکھا رہے تھے, وہ مسل دیکھ لیا. 9 مہینے کے بعد IMF الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ہوا ہے اس میں بات یہ ہوئی ہے کہ ریوائز کیا پاکستان نے اپنا 2023-24 کا بجٹ, اور اپنی پالیسی ریٹ کو 22% کے اوپر جو ہے شرح سود جو لے گیا ہے. اور پاکستان نے 385 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائے ہیں IMF کے کہنے پہ. یہ جو پیسے آئے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس, یہ ہماری جیبوں سے نکال, جو گورنمنٹ سے آئے ہیں, گورنمنٹ کے پاس آئے ہیں, اس پہ 385 ارب روپے ہمارے اوپر ٹیکس لگے ہیں. اس کے بعد جناب جو بجلی ہے اس بجلی کی قیمت کتنی بڑھنے جا رہی ہے, وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے نیپرا نے آج 4 روپے 96 پیسے تقریباً 5 ایڈجسٹمنٹ بھی ساتھ آئی ہے, وہ بڑھا دیا ہے. اور وٹ ہیز بین دا ریئیکشن. اچھا, پھر ریئیکشن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے پھر, لیکن اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا اپ کمنگ الیکشنز پہ. دین دی آنسر از نو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, لیکن خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس پاپولیرٹی کے اوپر یہ بھی بات کر رہے ہیں. یہ کوشچن ضرور موجود ہے کہ وہ الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں, جی ان کی جماعت لڑ پائے گی یا نہیں. لیکن جہاں تک پاپولیرٹی کا تعلق ہے تو اس پاپولیرٹی میں تو شہباز شریف صاحب, آپ کی جماعت, آپ کا اتحاد, آپ کی اتحادی جماعتیں وہ تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ خبریں جو ہے نا یہ 24 گھنٹے کے اندر آئی ہیں شہباز شریف صاحب کے خطاب. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.